अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमजान में बोल। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बैत बाजी का मुकाबला बड़ा तगड़ा हुआ, बड़ा मज़ा आया। अब देखना है कि तकरीरी मुकाबला अब शुरू होने वाला है, वो कैसा होगा, डिबेट कंपटीशन कैसा होगा, क्योंकि अब क्वार्टर फाइनल के आखिरी मराहिल में हम जा चुके हैं, फाइनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, तो मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जजेस के फ़राइज़ अंजाम देने सैयद फैसल करीम साहब और हिदायत सायर साहब। जी फैसल भाई, क्या कहेंगे? अब बहुत तगड़े मुकाबले हो रहे हैं, बैतबाजी तो ज़बरदस्त हो गया। बैतबाजी ज़बरदस्त हो गई। मुकाबला तकरीर भी आज बहुत तगड़ा होगा। दोबारा वो अब जाहिर सी बात है, ये है सेकंड सेमीफाइनल, और इससे पहले जो कल सेमीफाइनल हुआ था उसके 2 लोग फाइनल में पहुंच चुके हैं, और आज भी 2 लोग फाइनल में पहुंचेंगे जनाब। तो बहुत ही जो लाइनअप है ना, ये वो तमाम तर चारों बच्चे हैं कि जो बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो मज़ा आएगा सर। तो जहां साहिबा, आप आज देखेंगी कि अब ये आने वाली नस्ल, आप लोगों ने तो बहुत बेहतरीन काम किया अपने दौर में, अब आपने आने वाली नस्लों के लिए दुआ देनी है कि यही कौम के मेहमान हैं। नहीं, इंशाअल्लाह हर नस्ल जो होती है ना अपने साथ कुछ खुसूसियात लेकर आती है। ये कहना कि ये नस्ल अच्छी है और वो अच्छी खराब थी, नहीं, ये मतलब आपका एक एक्सपीरियंस था ना जी, वो आप लोगों की दुआएं बहुत अहम है, बड़ों की दुआएं बड़ी जरूरी होती हैं। बेशक। तो मैं अपनी टीम का तारुफ कराता चलूँ, बल्कि अपने मुकर्रिरीन का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ जो पहले मुकर्रिर हैं वो हैं तलहा लतीफ़, NED यूनिवर्सिटी कराची से। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो रोस्टम पे तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तलहा? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं माशाल्लाह। मुबारक हो, आप यहाँ तक पहुँचे। क्वार्टर फाइनल का अब आखिरी मराहिल हैं। अब इंशाल्लाह दुआ है आप चारों मुकर्रिरीन के लिए कि आप फाइनल में जाएँ। जो इस तकरीरी मुकाबले के फ़ाइनल में पहुँचेंगे उनको दी जाएगी मरहबा गुलबहार की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। फलों, फूलों और कुदरती जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार किया जाता है मरहबा गुलबहार। और तकरीरी मुकाबले के फ़ाइनलिस्ट को जाएगी तिफल बेबी डायपर्स की जानिब से एक ज़बरदस्ती बाइक। तिफल डायपर्स पाकिस्तान की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड डायपर्स बनाने वाली कंपनी है। और तकरीरी मुकाबले के फाइनलिस्ट को जाएगी नेल्सन पेंट की जानिब से एक बहुत ज़बरदस्त बाइक। नेल्सन पेंट की खुसूसियत यह है कि हमको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे हम कम पेंट में ज़्यादा पेंट कर सकते हैं, इसलिए नेल्सन पेंट वाले कहते हैं रंग ज़िंदगी है। और जो तकरीरी मुकाबले के फाइनल रनर अप होंगे उनको तिफल डायपर्स की जानिब से दी जाएगी एक LED, और जो तकरीरी मुकाबले के फाइनल रनर अप होंगे उनको नेल्सन पेंट की जानिब से दी जाएगी एक वॉशिंग मशीन। और जो आज के रनर अप होंगे उनको नेल्सन पेंट की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर, मरहबा गुलबहार की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर, और सुकून की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। सुकून जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं, से नो टू सेल्फ मेडिकेशन, माइग्रेन हो या जोड़ों का दर्द हो, सुकून के प्रोडक्ट ऑयल हमारी ज़िंदगी में सुकून लेकर आते हैं। और इसके साथ साथ आज के तकरीरी मुकाबले के रनर अप को जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से 1 साल की मेंबरशिप का तोहफा, जिसकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपए है। वाइल्ड वेंचर की तरफ से आज के रनर अप को 2 मेंबरशिप के तोहफे दिए जाएंगे, जिसकी मालियत 1 लाख रुपए है। चलिए अब हम चलते हैं तकरीरी मुकाबले की तरफ। तो तलहा लतीफ़ साहब, आपके पास तकरीबन 2.5 मिनट होंगे, और 2.5 मिनट है, 2 मिनट, आज 2 मिनट हैं, 4 लोग हैं आज, तो आपको 2 मिनट दिए जाएंगे। 1.5 मिनट पे बजर बजाया जाएगा, जिस पे 30 सेकंड पे आपने, यानी पूरे 2 मिनट पे आपने तकरीर को मुकम्मल ख़त्म कर देना है। आपका मौजू है मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। आपका वक्त शुरू होता है अब। इजाज़त। बिस्मिल्लाह। मुझे जब चाहे मैं कोई बोसीदा दीवार नहीं कि जिसे जब चाहे जुल्मतों की दीवारें ज़मी बोस कर दें। कौन सी जुल्मत इतनी ताकतवर हो सकी है कि जो मेरे जज्बों को मार सके। सल्तनत रोम के ऐवान कब जानते थे कि कोलोसियन के मैदानों में कत्ल किए गए गुलाम एक दिन बागी बनकर इनके तख्त को लर्जा देंगे और 21वीं सदी के अतालवी महल्लात पर राज करेंगे। मुखालिफिन कब जानते थे कि वो जर्मनी को ना तो मुत्तहिद कुस्तुनतुनिया को आज़ाद करवाने वाले सुल्तान मोहम्मद फातेह को रोक सकेंगे, और ना ही तहरीक आज़ादी की क़यादत करते मिस्टर जिन्ना को। सो जुल्मत ने सबको दबाना चाहा मगर कोई न दबा सका। जुल्म के परवरदा ना हमें कश्मीर में दबा सके, ना फ़लस्तीन में दबा सके,
اور نہ ہی پاکستان میں سانحہ سہون شریف سے لے کر بلوچستان میں کیے جانے والے بم دھماکوں میں ہمارے جذبوں کو دبا سکتے ہیں، ہمارے جذبوں کو دبا سکتے ہیں۔ شہر کراچی میں چاہے ہر کوئی ٹمپروں تلے میرے شہریوں کو رونتا رہے، مگر میری آواز کو نہ دبا سکیں گے۔ اور میں ملیر میں دبائی گئی اس بچی کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا کہ جابروں نے جب قلم کی طاقت سے ناآشنا ہو کر ظالموں کے ساتھ دیتا ہوئے جالب اور فیض کی آواز کو دبانا چاہا تو پھر سلیم شہزاد اور ارشد شریف ابھرے، اور پھر جب ان کی آواز بھی دبا دی گئی تو پھر مجھ جیسے مقررین ان ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے آ گئے کہ مجھ کو دبا سکے زمانے میں دم نہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ طلحہ لطیف صاحب این ڈی یونیورسٹی سے تشریف لائے تھے۔ دوسری مقررہ کو دعوت دوں گا روین عابد جو آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے تشریف لائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں روین، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کا موضوع بھی یہی ہے، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اجازت ہے؟ قرآن کو مخلوق اللہ نہ کہنے کی پاداش میں قاضی احمد بن داؤد امام احمد بن حنبل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ بیڑیاں پاؤں میں ڈلی ہوئی ہیں، آپ اسی حال میں روزہ رکھتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، پہلا کوڑا پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں بسم اللہ، دوسرا کوڑا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کوڑا القرآن کلام اللہ۔ اسی طرح 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، پیٹ کی کھال ادھر جاتی ہے، خون کے فوارے ابل پڑتے ہیں، مگر پائے استقلال ڈگمگاتے نہیں کہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ آج ہر طرف ظلمتوں کے سائے ہیں، غزہ پر بمباری، مغربی کنارے پر جبری تسلط، سوڈان کے فسادات، بوسنیا میں قتل عام، انسانی حقوق کی بکھرتی دھجیاں۔ اس ظلم کے سامنے فرعون کی فرعونیت، یزید کی یزیدیت، ہلاکوں کی ہلاکت اور نمرود کی نمرودیت بھی شرماتی رہی، مگر اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ میں نے کربلا کی تپتی زمیں دیکھی، عباس علمدار کے کٹے بازو دیکھے، ننھے شہزادے علی اصغر کے گلے میں پیوست تیر دیکھا، بلال حبشی کو تپتی ریت پر آہت آہت کرتے دیکھا، 65 کی جنگ میں اپنے جیالوں کو خود پر بم باندھ کر دشمنوں کے ٹینکوں کے پرخچے اڑاتے دیکھا، سپاہی مقبول حسین کی کٹی زباں بھی دیکھی، میجر عزیز بھٹی کا چھلنی جسم بھی دیکھا، لالک جان کی وطن پر نثار ہونے والی آخری ہچکی بھی سنی، آرمی پبلک سکول کی پرنسپل طاہرہ قاضی کو دیکھا، کراچی حادثے میں نومولود کی جان بچاتے ایک نوجوان کو دیکھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا کہ مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ شکریہ۔ بہترین، ماشاءاللہ۔ یہ روین عابد صاحبہ تھیں آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول سے۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا مبارک علی یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کا بھی موضوع یہی ہے، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اپنے حصے کی شمع جلانے والے بھلا اندھیروں سے کہاں خوف کھاتے ہوں گے صدر علی وقار۔ مورخ انہیں سلام پیش کرتا ہے جن کی کوششوں اور کاوشوں کا مرکز و محور اپنی ذات سے بڑھ کر ملک و ملت ہو، سو ظلمتوں کے پالے آزادی اظہار رائے سلب کرتے زمینی خداؤں کو نوید ہو کہ کوئی سائبر سیکیورٹی کا آفیسر اور سلوواکیہ کا جان کوسیاک سے لے کر کشمیری صحافی شجاعت بخاری کے بہتے لہو سے صحافت کے کوہساروں میں حق سچ کے لالا و نسترن کھلتے رہیں گے۔ ظلمتوں کے پالے بھارتی فوجیوں کو نوید ہو کہ کئی مقبول بٹ اپنے ذہنوں میں علم و فن کا اجالا لیے تیار کھڑے ہیں۔ ظلمتوں کے پالے فاسفورس بموں اور ٹینکوں کی بارش برساتے اسرائیلی درندوں کو نوید ہو کہ فلسطینی قوم اب بھی ہمت و حوصلے کی تصویر بنے، جبر کے اندھیروں سے لڑنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ بگن کے بازاروں سے لے کر موسیٰ خیل کے چوراہوں تک مسلکی و لسانی تفریق قائم کرتے ظلمتوں کے پالوں کو نوید ہو کہ کوئی فرزند کراچی
اس تفریق کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. جی ہاں جناب والا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. یہ صدا ہے زندان کی دیواروں پر کٹی زبان سے پاکستان زندہ باد لکھتے مقبول حسین کی. یہ صدا ہے ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے خلاف قومی ٹی وی چینلز پر آواز بلند کرتے شہر کراچی کے بیٹوں کی. یہ صدا ہے سچ بولنے کی پاداش میں مشکلات جھیلتے فرحان ملک کی, جو یہ باور کرواتا ہے کہ چراغ آخر شب ہوں, ضیا کا میں حوالہ, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. شکریہ. بہت اچھے. جناب مبارک علی صاحب یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد کشمیر سے تھے. اب میں آخری مقرر کو دعوت دوں گا, جناب کیڈٹ محمد علی, کیڈٹ کالج سانگر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے محمد علی, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ ماشاءاللہ. آپ کا موضوع بھی یہی ہے, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. آپ. میں 21ویں صدی کا ایک نوجوان ہوں اور ایک پاکستانی ہوں. میں نے اس وطن میں ظلم و ستم کو ابھرتے دیکھا, اپنی سماج سے درد و غم کی سسکیاں سنی, کہیں تھر پارکر میں بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی آہیں سنی, تو کہیں امیر شہر کے سیر ہوتے کتے دیکھے, کہیں وحشت کا روپ دھارے ابن آدم کو دیکھا, تو کہیں اونچے داموں بکتی حوا کی بیٹی دیکھی, کہیں لاکھوں کا لباس تھامے عہدیدار کو دیکھا, تو کہیں بے لباس ایک غریب کی بچی کو دیکھا, کہیں ٹرک حادثوں میں مرنے والوں کی لاشیں دیکھیں, تو کہیں اس کو تو بچا لو کی صدائیں سنی, جو میرے تخیل کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھیں. میں اس ظلم و ستم پر صدائے بغاوت بلند کرتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوا, میں پھر بغاوت بلند کرتا رہوں گا. کہیں میں لاہور میں ظلم کے خلاف لڑتا محمد عمران بنوں گا, تو کہیں ظلم کے خلاف لڑتا محمد عمران بنوں گا, تو کہیں علم بانٹتا اللہ رکھو نندویانی بنوں گا, کہیں حق کی آواز ارشد شریف بنوں گا, تو کہیں یہ وردی پہنے اپنی جان وطن پر قربان کرتا رہوں گا. کیونکہ میرے وطن, میں نے جس روز پہنا تیرا پرہن, میری ماں نے کہا تھا مجھے چوم کر, راہ حق ہے میرے لال چل جھوم کر. جب نماز جہاد وطن ہو عطا, تو پیش کرنا اپنا لہو اور پہلی صفوں میں ہو کھڑا, اور کہنا وطن تو ہمیشہ جیے, میں نے جنما ہے تجھے وطن کے لیے. تو اے ظالم بتلا, کیا مجھے دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میں اب وطن ان عالم ہوں, تجھے تیری ذات کا غم, میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. شکریہ. یہ تھے کیڈٹ محمد علی, کیڈٹ کالج سانگر سے. میں درخواست کروں گا طلحہ لطیف, روین عابد, مبارک علی اور کیڈٹ محمد علی, چاروں سے درخواست کروں گا کہ چاروں سامنے تشریف لے آئیں. جی جناب. ججز, چونکہ فائنل یہ آتے ہیں, تھوڑی سی ایک عرض جو میں ہمیشہ کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ یہ جو بچے ہیں, کہ یہاں پر آپ کی ایک ایک سانس جو ہے نا وہ بھی گنی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو باڈی لینگویج دیکھیے, کمیونیکیشن کا جو اصول ہے نا 738 55, تو مواد تو ہے لیکن ساتھ میں باڈی جسٹر, باڈی لینگویج اور آپ کی جو تمام چیزیں وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کی چیز ادھوری رہ جائے گی. سو تلفظ پہ وہ تو خیر نوٹ کیا ہے, یہ بتائیں گے بھی, اور باقی فیصلہ یقیناً کڑا ہے. اور وہ نہیں, اتنا شاید کڑا نہیں تھا ہدایت بھائی, کیونکہ میں طلحہ جو ہے ان کو ہم وائلڈ کارڈ میں لے کر آئے تھے, اور ان سے ایکسپیکٹیشن تھی, نہیں کر سکے, کوئی بات نہیں. جو نہیں جیت پاتا بھائی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا فیصل بھائی, آپ اپنے ریویوز دینے کے بعد رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے بس کچھ ورڈز ہم ان کے لیں گے. لینا پہلے آپ اپنے ریویوز دے دیں, اچھا رزلٹ بعد میں اناؤنس کریں گے. تو تلفظ کے معاملات تھے تھوڑے بہت, اور دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک اسپیکر کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آج کیا کر کے جا رہا ہے. تو ہم نہ بھی بتائیں تو انسائڈ یور سیلف آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا. تو سب کو بیسٹ آف لک. میں رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے میم جہاں راہی کے کچھ کمنٹس جو ہے ضرور ان بچوں کے لیے آپ پلیز میم بولیے, کیسا لگا آپ کو؟ کچھ کمنٹس دیجئے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو بہت امپریسڈ ہوں چاروں بچوں سے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر جو جذبہ ہے وہ شاید ہم آج تک پہچان نہیں پائے. ماشاء اللہ. اب ان بچوں کو دیکھ کے مجھے سمجھیے جیسے کہتے ہیں نا ایک تقویت ہوئی کہ نہیں,
یہ خیال ہمارا غلط تھا. ہمارے ہر بچے میں, ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ایک جذبہ ہے پاکستان کے لیے, انصاف کے لیے, ترقی کے لیے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اب ہم چلتے ہیں رزلٹ کی طرف. آپ جلدی سے رزلٹ اناؤنس کیجئے کیونکہ سب بےتاب ہیں رزلٹ. بالکل بالکل. تو اس بار کی جو رمضان میں بول ٹرانسمیشن کا مقابلہ تقریر کے جو فائنلسٹ اس وقت جا رہے ہیں, آج کے دوسرے نمبر پہ آنے والے نہیں, آنے والی ہیں روین عابد سیکنڈ پوزیشن پہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو روین, آج آپ جو ہے رنر اپ ہیں اور آپ جا رہی ہیں فائنل کھیلنے کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب میں ونر اناؤنس کروں گا اس کے ساتھ ہی فائنل کا ٹاپک بھی آج اناؤنس کرنا ہے تاکہ بچوں کو تیاری کا موقع بھی مل جائے. تو آج کے جو فاتح ہیں, جو فائنل میں جا رہے ہیں, ہمارے دل سے بہت قریب, اور ہماری جس کو ہمارے بابا قوم نے کہہ دیا تھا کہ وہ شہرگ ہے پاکستان کی, آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے مبارک علی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج مبارک اور روین جو ہے وہ فائنل میں جا رہے ہیں. مبارک علی آج کے فاتح ہیں. فرسٹ پوزیشن پہ, سیکنڈ پوزیشن پہ روین عابد ہیں. طلحہ لطیف اور کیڈٹ محمد علی, آپ نے بہت اچھی تقریر کی, بہت اچھی کوششیں تھیں اور ہم آپ کی کوششوں اور صلاحیتوں کو بھی سراہتے ہیں. لیکن اب میں چاہوں گا کہ آپ فائنل کے لیے جلدی سے فائنل کا ٹاپک موضوع بتا دیجیے. جس حالات میں ہمارا ملک جا رہا ہے اس میں ہم منفی ہونے کے متمنی نہیں ہو سکتے, تو ہماری طرف سے ایک مثبت ٹاپک ہے اور وہ ہے میری پہچان پاکستان. تو فائنل کا ٹاپک, جی ہاں, فائنل کا ٹاپک ہوگا جناب میری پہچان پاکستان.